बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ दायर तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए और बताया कि 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे की रोशनी में तहरीरी जवाब अदालत के चैम्बर में जमा करा दिया गया था। उनका ये कहना था कि जब ये हुक्म दिया गया उस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान अटक जेल में थे और उसी तनाजुर में 28 अगस्त 2023 को तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी गई थी, जिसके साथ 5 अगस्त से 18 अगस्त तक की मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने भी जब बात की, उन्होंने जब रिमार्क्स दी तो उनका यह कहना था कि 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे के बाद कोई भी ऐसा हुक्म रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इत्मीनान का इजहार किया हो। अदालत ने कहा कि चूंकि इस वक्त इमरान खान अटक जेल में थे उस वक्त जो है, और अब वो अडियाला जेल में, इसलिए मुनासिब होगा कि उनकी मौजूदा जेल में रिहाइश, सहूलियात और हालात ज़ार से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट हासिल की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करते हुए कहा कि अदालत को उन पर मुकम्मल ट्रस्ट है। अदालत ने हिदायत दी कि सलमान सफदर अडियाला जेल जाएं, जो कि उसके बाद वो गए भी। बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात भी हुई। जब वो बाहर आए मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि 3 घंटे तक मैं वहाँ पर मौजूद रहा हूँ। मज़ीद डिटेल्स नहीं शेयर की। एंड ऑफ कोर्स वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से रिपोर्ट दायर की जाएगी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसको खुश आइंद कहा जा रहा है। इस पर बात भी करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है साद वसीम साहब ने, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अरबाब साहब। अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। साद वसीम साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। सर, मुझे ये बताएं अरबाब साहब कि ये आज जो अमल दरामद हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इमरान खान से मुलाकात होना और फिर उसके बाद एक मेडिकल रिपोर्ट ही चलें उस हद तक ही सही, तो ये कितना खुशाइंद है या नहीं लगता आपको? देखें, इसको मतलब इट्स अ वेलकम डेवलपमेंट, यस, लेकिन ये जो है ऑब्वियसली जिस तरह आज आई थिंक अलीमा आपा ने भी कहा कि उसूलन कानूनन उनकी 6 फैमिली मेम्बर्स और 6 जो लॉयर्स हैं उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह के हालात हैं उसमें अभी भी जिस तरह खान साहब जो हैं काफ़ी अरसे से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे, तो ये जो एक सलमान सफदर साहब मिले और उन्होंने बाहर 3 घंटे मुलाकात की और बाहर उनको अपडेट्स दी सेहत के हवाले से, उनकी वेलबींग के हवाले से, तो उस हद तक हाँ आई थिंक अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन ये कहना कि जी कोई बहुत ही बड़ा वो हो गया, वो नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहता चलूँ, आयरनी ये है कि सारी की सारी अदालतें वो एक अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जो है उनको भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और हमें पता है कि इट्स नॉट द सुपरिटेंडेंट, इट इज़ नॉट इवन द पंजाब गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट इवन द फेडरल गवर्नमेंट। वहाँ पे इन्फ्लुएंस किसी और का है। अच्छा। और वो जो है जब वो चाहते हैं तो होता है, जब वो नहीं चाहते तो नहीं होता। लेकिन वही वाली बात आज आई थिंक कुछ चीज़ें जो हैं उसमें आइस ब्रेकिंग हो रही है और आई थिंक हालात जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे और बेहतरी जो है वो इस मुल्क को जरूरत है। कैसे हो रही है, कहाँ से हुई, कब शुरू हुई, किसने की? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ हमारी तरफ से भी रियलाइजेशन है कि हमारा जो है, एक तो हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है खान साहब की रिहाई, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 8 फरवरी को जो हुआ, जो हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ, इस्टेब्लिशमेंट एंड एजेंसीज के कुछ लोगों ने जो पेशावर में किया, पंजाब में किया, सो दोज वर आयरॉनिक। लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है जिस सूबे में हमें जो जहाँ हम वी वर एबल टू प्रोटेक्ट आवर मैंडेट लार्जली पुख्तूनख्वा, वहाँ पे हमें आवाम को जो है रिलीफ देने की ज़रूरत है, गवर्नेंस की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और उसके लिए जो है जो वहाँ पे हमारे जो वाजिबुल अता फंड्स वगैरह हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उनके लिए और अपने आवाम के लिए हम जो है वी हैड टू we had to sort of work towards this peace making, basically working relationship है ना, मतलब आयरनी है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम नज़रअंदाज टेम्परेरी कर रहे हैं जस्ट फॉर पब्लिक। अच्छा, चलें, ठीक है। साथ साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना है कि उनकी तरफ से जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो डेवलप करना इम्पोर्टेंट था और फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल, उनकी खास तौर पे केपी गवर्नमेंट है, उनकी जो केपी की आवाम है, उनकी बेहतरी के लिए दे हैड टू टेक दी स्टेप्स, जिसका जिक्र आज सीएम ने भी किया है। आपको लगता है कि ये आइस ब्रेकिंग मेजर्स हैं आज की जो फाइनली मुलाकात हुई है बानी पीटीआई की उनके वकील के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू टुडे।
میں ہر پاکستانی کی طرح جناب عمران خان صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی اور بہت لمبی شکریہ، زندگی تھینک یو. عطا فرمائے ادر دین پالیٹکس. میں سمجھتا ہوں کہ دو تین باتیں جو ہیں وہ ارباب بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بہت اچھی کی ہیں. ایک تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی صحت کو کسی بھی طریقے سے مذاق نہیں بنانا چاہیے، نمبر 1. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 2018 میں میاں نواز شریف اور ان کی بیگم کے ساتھ جو ہیلتھ کا ایشو تھا، جو جس جماعت نے بھی پی ٹی آئی نے ان کا مذاق بنایا، وہ بھی غلط کیا. اور صحت کے معاملے میں بالکل کیٹاگوریکلی آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ کہ ایوری ون ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف. دوسری بات یہ ہے کہ آج سلمان صفدر صاحب جو فرینڈ آف کورٹ پاک گئے ہیں، میں نے ابھی ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے اینڈ اٹ واز کیٹاگوریکلی ڈکلیئرڈ دیٹ عمران خان از فٹ اینڈ فائن. تو ایز فار ایز جو پروپیگنڈا ان کی صحت کے بارے میں کیا جاتا تھا کہ ہی از ناٹ فائن، مائٹ بی ہیونگ سم ایشوز، تو وہ بالکل دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. اور ہمیشہ آج سے ایک ماہ پہلے یا 1.5 ماہ پہلے بھی جائیں تو علیمہ خانم صاحبہ جو ان کی بہن ہے، جب وہ عمران خان صاحب سے ملی تو انہوں نے حکومتی موقف کی تائید کی کہ عمران خان صاحب صحت ہیں، تندرست ہیں اور بالکل بہترین ہیں. آج بھی سلمان صفدر صاحب نے جب عمران خان صاحب سے باہر آ کے کوئی 1-2 منٹ کی جو بھی گفتگو کی یا پوائنٹ آف ویو دیا تو حکومتی موقف کی تائید کی کہ عمران خان از فٹ اینڈ فائن. تو میرے اچھا، لیکن یہ صرف حکومتی موقف کی تائید نہیں ہے، یہاں پہ کنفیوژن پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی تھی. پلیز اس کو بھی کلیریفائی کیجئے گا. محمود خان اچکزئی، علیمہ خان، نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اصل میں پروپیگنڈا حکومت کر رہی ہے ہماری 8 فروری سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا گیا تھا. سر یہ تو پولیٹیکل جماعت کا حق ہے، وہ جو مرضی کہہ لے. اٹینشن کیا ڈائیورٹ کرنی ہے؟ ہمارے مطابق تو کوئی اٹینشن ڈائیورٹ والی بات ہی نہیں. اچھا، اور یہ ہیومن کرائے تو ہمیشہ آئی مین فرام پی ٹی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت آئی مین ان ڈائر اسٹیٹس اٹس نتھنگ لائک دیٹ. لیکن ان کی بہن جب کہہ رہی ہے نا کہ ان کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اصل میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پھر محمود خان اچکزئی، آف کورس دیٹ کاؤنٹس ایز ویل. لیٹ می چپ ان اس میں. دیکھیں، اس سے پہلے جب قدغنی نہیں تھی، ملاقاتوں پہ پابندی نہیں تھی، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی نے کہا کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے یا خراب ہے، بیکاز ویکلی لوگ جاتے تھے، ملتے تھے اور ان کو نظر آتا تھا کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے. یہ تو جب مہینے تک ان کو سالٹری میں رکھا گیا، ان کو ان کے رشتہ داروں سے، ان کے وکلا سے نام ملایا گیا. اس پہ ہیومن رائٹس واچ کی آپ دیکھ لیں، یو این کی جو ہیومن رائٹس ادارے ہیں ان کے دیکھ لیں، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے دیکھ لیں، سب کے اس پہ تحفظات ہیں کہ جی آپ جس طرح ان کو رکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ بالکل ہیومن ٹریٹمنٹ نہیں ہے. پہلے جب ہوتا تھا نہ کبھی کوئی پروپیگنڈا آیا ہے، نہ کبھی کسی نے یہ بات کی ہے کہ خان صاحب کی صحت اچھی ہے یا خراب ہے. ابھی پیمز اسپتال ان کو لے جایا گیا، وہاں پہ ایک پروسیجر ہوا اور آخر میں کہیں جا کے سرکار کو پتہ لگا کہ یہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اس کے بعد سٹیٹمنٹس آئیں. تو ایسی سٹیٹمنٹس جب آتی ہیں اور ملاقاتیں نہیں ہوتے تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ وی آر گوئنگ ٹو اوبیسلی ہم میں تشویش بائی جائے گی، نکل سکتی ہیں اس طرح کی جب صورتحال ہوگی. میں نے کہا نا اگر ریگولرلی میٹنگز ہوتی، اس سے پہلے جب ہوتی تھی کوئی افواہ اگر آئی ہو تو بتاتے، نہیں کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا ساتھ یہ بھی تو کنسیڈر کرنے والی بات ہے نا کہ حکومت کی طرف سے بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ 8 فروری کو ہم دیکھیں گے کہ کیا ماحول بنتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے، اس کے بعد ہم ملاقات کروائیں گے. تو کیا حکومت کو یہ معلوم نہیں تھا یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جو 8 فیب سے پہلے ہے؟ آج کیا وہ پاکستان تحریک انصاف بدل گئی ہے؟ اور پھر یہ بھی کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ وہی حکومت نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ آج فرینڈ آف دا کورٹ بنا کے ہی صحیح، ان کے جو وکیل ہیں ان کو ایکسیس دی گئی، عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور حکومت نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا. میرے خیال میں حکومت کو کبھی بھی ملاقات سے اعتراض نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اچھا بات آپ یہ ضرور دیکھیں کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد عمران خان سے کے وکلا یا جو بھی لوگ انہیں ملتے ہیں وہ پاکستان کے لیے کیا میسج لیتے ہیں؟ ڈی اسٹیبلائزیشن، پروٹیسٹ، کیمپین اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ایک بھی ان کی ملاقات کے بعد پاکستان کو سٹرینتھن کرنے کی اسٹیٹمنٹ کسی نے دی؟ ہمیں کیا ملتا ہے اس کے بعد؟ یہ جو ارباب بھائی بات کر رہے تھے نا سیلف ریلائزیشن کی، میں پولیٹیکل آدمی ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کو نیچے آنا چاہیے، یہ پولرائزیشن کم ہونی چاہیے، جماعتوں میں اتفاق رائے، ایک یونیفائڈ بیس سے ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اس ملک کو مضبوط کرنا چاہیے. ہم یہ بات ضرور کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے ملاقات نہیں ہونے دی حکومت کو
میرا خیال میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. مگر ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت لیٹ می کمپلیٹ پلیز، لیٹ می کمپلیٹ. میری صرف یہ ریکویسٹ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ if you are taking the things on the front, then you must assess what are the reasons behind it. ہم ریزنز کی طرف نہیں جاتے، اور اگر ہم اپنے پولیٹیکل رویے سے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی. سیاسی جماعت ہے، ان کا حق ہے یہ نیریٹو بلڈ کریں. مجھے بتائیں کون سی جگہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی؟ ہاں سنڈے تھا، بینک بند تھے، اسکول بند تھے، جو آبویس ہوتے ہیں. اس سے زیادہ تو کوئی شٹر ڈاؤن میرا خیال ہے کوئی سین ہی نہیں. اچھا معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن اس پہ بات ہم کرتے ہیں شٹر ڈاؤن ہڑتال ان کی کس حد تک سکسیسفل رہی تھی یا نہیں رہی تھی. لیکن جو ملاقات کی بات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر مسئلہ کس کو ہوتا ہے؟ کون ملاقات نہیں ہونے دیتا جب عدالتی احکامات بھی موجود ہوتے ہیں؟ ایک آپ کا فارمر پرائم منسٹر ہے، جب اس کی صحت سے متعلق اتنی تشویش پائی جا رہی ہے اور افواہیں نکل رہی ہیں نا، تو یہ تو میں پہلے بھی بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں اپنے پروگرام میں کہ حکومت کے ہی فائدے میں کہ ان کی ملاقات ہونے دی جائے آرام سے، اور جو یہ افواہیں حکومت کے خلاف آ رہی ہیں وہ نہیں نکلیں گی باہر. میڈم ایک تو افواہ آج بھی تھی نا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کس نے افواہ کریٹ کی؟ آج ان کے جو فرینڈ آف کورٹ ہیں سلمان صفدر صاحب، اب ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہے. اب یہ تو ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی صحت کا خود مذاق بنایا ہوا. 3 دفعہ یہ ہو گیا گورنمنٹ نیریٹو، پھر اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ ملی، پھر آج یہ مجھے بتائیں گورنمنٹ نے کس جگہ اب جو بات کیا وہ غلط ثابت ہوئی. We are also concerned about his health. صرف ان کی نہیں بلکہ ہر قیدی کی، ہر شخص کی ہم اتنا ہی کنسرن ہے جتنا عمران خان صاحب کی صحت امپورٹنٹ ہے، ہر شخص کی اتنی امپورٹنٹ ہے. مجھے یہ تو بتائیں نا، جو 3 دفعہ بیک گراؤنڈ میں یہ ان سے ملے ہیں، ان کی جماعت کے لوگ ملے ہیں، بتائیں کدھر حکومت کا موقف غلط؟ اچھا ویسے پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو کبھی عمران خان کی صحت کا کوئی بہانہ نہیں بنایا، تو دیگر سیاستدان تھے. اب آپ کی جماعت ہے، نواز شریف صاحب اس ملک سے باہر ہی صحت کی بیسس پہ گئے اور وہ عمران خان کی ہی حکومت تھی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بہانہ نہیں بنایا عمران خان کی صحت سے متعلق. اگر کوئی اصل میں تشویش تھی تو اس کو دور کیا جانا چاہیے تھا. اچھا ارباب صاحب مجھے یہ بھی بتائیں ساتھ کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی متعلق جو ہے وہ دیگر لڑائیاں چلے، اس پہ بعد میں آتے، لیکن ابھی ساتھ ہی بات کریں کہ آپ کی جو کال تھی وہ 8 فیب سے متعلق، وہ تو کامیاب نہیں تھی، اور ہمیں اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں اٹینشن آپ کی ڈائیورٹ کرنی پڑے عوام کی یا کسی اور طرح سے. میں آتا ہوں اس کی طرف پہ. دیکھیں 8 فیبروری جو تھا وہ ایک ایسا دن تھا ہمارے نزدیک کہ ہمیں یہ لگا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے. پی ایم ایل این نے نہیں کیا چوری، کسی اور نے کیا چوری. اس میں لوگ بھی ایسے استعمال ہوئے تھے کہ کلینڈسٹائن آپریشنز ہوئے. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ دن کسی سے بھولے. اچھا شٹر ڈاؤن والنٹری ہوتا ہے. پشاور کے اندر جہاں سے میرا حلقہ ہے، جہاں میں عہدیدار ہوں، ہم نے تقریباً 60-70% شٹر ڈاؤن کرائے والنٹری. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پشاور کا بی آر ٹی کھلا تھا، پنڈی کا بی آر ٹی انہوں نے بند کر دیا تھا ان اینٹیسپیشن. ٹھیک ہے. پنجاب کی صورت یہ حال یہ ہے کہ ابھی سہیل آفریدی صاحب گئے، اس کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہان گئے، اس کے بعد اسد کیسر صاحب گئے. وہاں پہ جہاں یہ لوگ رات گزارتے ہیں وہاں پہ بھی اسپیشل برانچ اور یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ پہرا لگاتے ہیں. تو وہاں پہ جتنی سختی ہے پنجاب میں آپ الاؤ کریں فریڈم آف موومنٹ جو آئین گارنٹی کرتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ کیا چیز ہوتی ہے. بیکاز آپ کے جتنے بھی کاروبار ہیں، ٹرانسپورٹ ہیں، ان کا انحصار تو سرکار پہ ہوتا ہے. کل کو شٹر ڈاؤن ہو اور اس کے بعد جو ہے صوبائی حکومت ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے، تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہم اپنے کاروبار جو ہیں وہ اتنے حد تک خراب کریں کہ وہ اپنے بچوں کو روزگار فراہم نہ کر سکے. سو میں یہ نہیں کہوں گا، اور یہ کبھی بھی نہیں، ایون جب پیپلز پارٹی کا دور تھا ضیاء کے خلاف، وہاں پہ بھی 100% شٹ ڈاؤن کہیں نہیں ہوئے، کسی جماعت نے نہیں کیے. ہوتے ہیں، جزوی ہوتے ہیں اور رہے ہیں، اور آئی تھنک ہم نے اپنا پوائنٹ پروو کر دیا. بیکاز اس کے بعد آپ دیکھ بھی رہے ہیں 8 فروری کے بعد تھوڑی سی جو ہے مقتدرہ کہ اس میں بھی تھوڑی بہت نرمی آئی ہے. آلدو ایک کچھ چیزیں ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن ایک فلپ سائڈ پہ یہ ہوا آج 3 گھنٹے پہلے ہمارے پختونخوا بار کونسل کے ممبر تھے، ہمارے وکیل تھے، جن کو فارم 45 پشاور میں ہرایا بھی گیا. علی زمان ایڈوکیٹ یہاں پہ کچہری چوک پہ 3 نامعلوم انمارکڈ گاڑیاں آئیں اور ان کو اٹھا کے لگی. اس کے اوپر بھی پشاور میں پروٹیسٹ آج بھی ہے اور کل بھرپور پروٹیسٹ ہوگا. تو جب ایک چیزیں جو ہیں وہ
जाती हैं, आइस ब्रेकिंग होती है, वर्किंग रिलेशन की तरफ चीज़ जाती है, तो ऐसे asked you this question before when you were mentioning this कि ये आइस ब्रेकिंग हो रही है, मैंने पूछा था कि आइस ब्रेकिंग फिर किस तरह से हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो एक ही हमें स्टांस जो नज़र आता था वो ये था कि हम इनसे बात तक भी नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास इख्तियार नहीं, जो कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर क़यादत से जब आप बात करेंगे वो आपको यही कहते हुए नजर आएंगे। सो व्हाट हैपेंड देयर? देखें, वही वाली बात है कि जी हम लोगों ने जो है अवाम के लिए किया। अब नहीं, हमारी स्ट्रेटजी जो है अब वो ज़रा ज़्यादा वाइब्रेंट हो गई है। पहले इट वाज कंप्लीटली प्रोटेस्ट सेंट्रिक, अब प्रोटेस्ट भी है। उसकी अभी भी अगर आपने देखा हो 2-3 दिन पहले हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर ने एक कंटेनर जो है तैयार करवाया था, और वो इसलिए था कि जी ये जो हम लोग एक नेक नियति के साथ अब जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हो गई, 2-3 मुलाकातें और भी शायद उसमें डिसाइड हुआ कि हो गया। उसके बाद की भी इमरान खान से होने जा रही है जी, और आई थिंक महमूद खान की प्राइम मिनिस्टर से भी हुई, बिकॉज ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस एंड महमूद खान इज़ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो ऐसी जब चीज़ें जा रही हों, और वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर इस मुल्क को बहरान से और मुश्किलात से बचाना है तो ये पॉलिटिकल लोगों ने बचाना है, सरकारी लोगों ने या एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो साथ जो शेर अली अरबाब साहब की बात है उसके वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले जो है वो एहतजाजी सियासत पर ज़्यादा यकीन रखती थी, लेकिन अब इनको भी रियलाइजेशन हो चुकी है कि इनको सिर्फ एहतजाज के साथ नहीं, इनको कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की तरफ भी जाना पड़ेगा। इनकी पॉलिसी या स्ट्रेटजी जो है वो बदलनी पड़ेगी। अब ये एहतजाज भी करेंगे और साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी शो की जाएगी हुकूमत की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या इसकी ज़रूरत थी हुकूमत को? अब तो फिर कोई मसला ही नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान में, बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। एब्सोल्युटली। और अगर पीटीआई ने, देखिए हम सब लोग चाहे हम मुख्तलिफ जमातों से हैं, हमारा कंसर्न पब्लिक है, पब्लिक की बेटरमेंट है, वेलफेयर है। अगर हमारे रवैये, हमारी आइडियोलॉजी, अगर हमें ये दैट इज एन ऑब्स्टेकल इन वे ऑफ प्रोग्रेस, तो हमें उसे चेंज करना चाहिए। मैं पीटीआई के इस मौक़िफ़ की तायद करता हूँ, इनके अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर ये समझते हैं कि एहतजाज से नहीं, हमें इत्तफाक से आगे बढ़ना चाहिए, बैठकर आगे बढ़ना चाहिए, और एहतजाज तो आप वैसे भी नहीं करने देते, बढ़ना चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट, एहतजाज तो आप वैसे भी नहीं करने देते, तो फिर बेहतर इन्होंने सोचा भाई अब एहतजाज हो नहीं रहा, हम बात करने के लिए आ जाते हैं। थोड़ा ये और उन्होंने कहा कि भाई सबसे जो उन्होंने बड़ा एहतजाज किया वो शटर डाउन का था, उसमें भी आप कह रहे हैं कि ये तो कामयाब ही नहीं हुए, तो इन्होंने कहा कि भाई अब आखिरी चीज ये रह गई कि अब बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, पीटीआई ने पिछले 3 सालों में कितनी एहतजाज की कॉल दी? अच्छा, वो फिर पाकिस्तान मैं बताता हूँ, वो सक्सेसफुल रहे, उनके रास्ते में कोई रुकावटें थी या नहीं? शेर अली अरबाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बताओ, मैं इसको जवाब बताएं। मैं जिस हल्के से नुमाइंदगी करता हूँ अरबाब भाई, हाँ, आप यकीन करें, इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंस जी, आई स्वेयर के 1 दुकान 2 दुकानें भी नहीं बनती। नहीं, ऑब्वियसली आप तो ये कहेंगे, और आपकी जगह मैं होता और मैं बीइंग एन एंकर बिल्कुल नहीं बता सकती कि क्या था। आई लेट पीपल डिसाइड। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नहीं साथ भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं एक और बात भी बताता हूँ। मतलब मैं ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हमने एहतजाज, आप ठीक कह रहे हैं, 2 साल से हमने काफ़ी एहतजाज किए, लेकिन ये चीज़ भी आप देख लें कि ये वही वो है कि जी इमरान खान की परसवेरेंस, हमें सेटबैक्स हुए, हमारे लीडर्स को जेल हुई, हमारे टॉप टियर लीडर्स को जेल हुए, हमारे शहदा हुए, सारा कुछ हुए, हमने हिम्मत नहीं हारी। वी आर स्टिल ट्राइंग। और किस लिए ट्राई कर रहे हैं? हमारे पब्लिक मैंडेट के लिए। अच्छा, ये भी बहुत आयरॉनिक है शेर अली अरबाब। अब ऐसी भी, अब देखें, अब मैं इस तरह अगर आपसे ये सवाल पूछूं तो कि आप मुझे बताएं कि NA 130 में रात को 2 बजे RO क्यों बदल दिया, तो वो बात जो है ना कंट्रोवर्सी की तरफ चली जाती है। हमारा बड़ा अच्छा एक वो जा रहा है, ये जा रही थी। वैसे दिस इज वेरी आयरॉनिक शेर अली अरबाब साहब एंड साथ साहब के ये बात करें अवाम के मैंडेट की, और मैंडेट पे एहतजाज करते करते इमरान खान की रिहाई पे, इमरान खान की रिहाई से अब बेचारे इमरान खान से मुलाकात पे एहतजाज करते हैं। लेकिन खैर, शेर अली अरबाब साहब, आपने बात की कि रवैये में अब हमारी तब्दीली आ रही है, अब हम लोगों को ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि हमारी स्ट्रेटजी है उसमें तब्दीली करनी चाहिए, और ये अब आप लोग करने जा रहे हैं। फितरी है ना, ठीक है, फितरी है। मेरा क्वेश्चन इसमें ये कि क्या ये तब्दीली इमरान खान के ऑर्डर्स पे आई है?
یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی بدل رہی ہے کیا عمران خان کی رضامندی اس میں شامل ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں جس طرح میں نے کہا، میں اگر یہاں دوسری دفعہ میں نے بنا ہوں تو اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں عمران خان کے ووٹ سے آیا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے 95% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ووٹ سے آئے ہیں، اور ہمارا جو ایک نیریٹو تھا، ہمارا نیریٹو 2024 میں اٹ واز موسٹلی لارجلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور لوگوں نے اسی نیریٹو کو ووٹ دیا۔ سو ایشو یہ ہے کہ اگر ہم سب یہاں پہ عمران خان کی وجہ سے آئے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ رسائی نہیں ہو رہی، تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہم نے پھر آپس میں بھی طے کرنا ہے، اور اس میں لارجلی جو ہے خان صاحب نے نامینیٹ کیا محمود خان اسقزئی صاحب کو، علامہ ناصر عباس صاحب کو کہ جی یہ ہمارا احتجاج ہے یا تحریک لیڈ کریں گے، اور یہ ان کی طرف سے جو کہ both of them were nominated by our leader، تو ان کی طرف سے جو عمران خان صاحب نے کہا، ان کی طرف سے بھی یہ جو ہے یہی اسی طرح کا یہ تھا۔ ہمارا ابھی تحریک تحفظ آئین کا 2 دن کا کانفرنس ہوا تھا، اس کا اعلامیہ ہے، آپ دیکھ لیں، ہم اسی اعلامیے پہ اور پختونخوا میں جو ہمارا امن جرگہ ہوا تھا، آل پارٹیز پی ایل انکلوڈیڈ، اس کا جو اعلامیہ ہے، ہم اسی دونوں اعلامیوں کو فالو کر کے آگے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ تو سمجھ آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ تبدیلی کس طرح سے آئے، ساتھ میں میرا کوشچن ایڈ کر لیں پھر میں آپ کا پوائنٹ اس پہ ایڈ کرتی ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ پوائنٹ سامنے ہے جی، شیر علی ارباب صاحب نے جو بتایا کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے، وہ جو بھی گراؤنڈز ہے اس پہ ہو چکی ہے، اور عمران خان کی اس میں ظاہر تائید شامل ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس پارٹی کے اندر۔ حکومت بھی دوسرے اینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ان کی طرف سے بھی ایک ڈیڈ لاک ہی ہمیں نظر آتا تھا۔ حکومت ہمیشہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو اپنی ایک اسموتھ گورننس کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کی۔ تو ساتھ حکومت کو کس نے پھر بدلا؟ حکومت کو کیا احساس ہوا؟ میں I slightly beg to differ by your words, and reason thereby is 2022 میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، چارٹر آف اکانومی کی کس نے بات کی تھی؟ ہماری جماعت نے آج تک مجھے بتائیں کس موقع پر کس جگہ یہ کہا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھنا؟ ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اچھا دیکھیں میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، ٹھیک ہے، ایک حلقے کی نمائندگی کرتا ہوں، میرا ایک بڑا فیئر کوشچن اور فیئر اوپینین ہے، میوریک اوپینین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پولرائزیشن کا ماحول ٹھنڈا نہ ہوا ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا۔ آپ ارباب صاحب سے پوچھ لیں، ہم اس ماحول میں سیاست کر سکتے ہیں، ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ اسٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی، خاص طور پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تب تک تو کوئی ملک آگے نہیں جا سکتا۔ اب بیسکلی ہے رویوں کی بات، کیا ہم نے 2018 میں وہ ساری پین بیئر نہیں کی؟ میرے پہ I was elected member National Assembly at the age of 25 and half، تو میرے پہ اور میں it was my first time، اب میں دوسری دفعہ MLA بنا، تو میرے پہ کیس کیا بنا کہ میں نے 12 سال کی عمر میں اپنے والد کی معاونت کی ایک سوسائٹی بنانے میں، اور آپ یقین کریں کہ یہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر just to learn from that، میری والدہ کا انتقال ہوگا 2020 میں، ٹھیک ہے، میں آج جس ڈرائنگ روم سے بات کر رہا ہوں، ہم یہاں کلخوانی پہ بیٹھے تھے تو نیب اور اینٹی کرپشن والے ہمیں اریسٹ کرنے آ گئے، مجھے بتایا میں نے 12 سال کی عمر میں اپنے باپ کی معاونت کر لی۔ ہمیں یہ چیزیں بھی انالیسس کرنی چاہیے اور ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جسٹ اینڈ جسٹ جو ہے یہ آرم ٹویسٹنگ فار سم ٹائم ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میرا خیال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے اتفاق رائے سے ملک کو انٹرنیشنلی بہت آئیڈیل سچویشن آپ یقین کریں، میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ قسم سے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، میں تکلیف کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور اس میں ہم یہاں 8 بجے آئیں، 9 بجے تک اپنا نقطہ نظر دیں، اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کریں۔ آج ہمیں مل بیٹھ کے سوچنا ہے کہ بے روزگاری کا حل کیا، انڈسٹری کیسے چلے گی، ہمارے ملک میں امن کیسے آئے گا، ہمارے نوجوان جو برین ڈرین ہو رہا ہے ہم نے اس کو کیسے اپنے ملک میں واپس لانا ہے۔ یہ تمام چیلنج جو ہیں ڈیموکریسی میں حکومت اور اپوزیشن مل کے اوپینین پالیسی کے ساتھ آگے چلتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اتنے بڑے گلوبل چیلنجز ہیں، and from the last, I mean, I can say from the last 7 to 8 years, we did not even take us just one step forward to address such challenges. And I'm saying with pain. I see it. Honestly, I'm saying with pain. سعد بھائی, let me respond to this. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ جو ہوا
اور میں آپ کو یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم سے بھی پولیٹیکل مسٹیکس ہوئی ہے جب ہماری حکومت تھی، ہماری پہلی دفعہ حکومت تھی، لیکن معذرت کے ساتھ جو زیادتیاں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں اس کا جو ہے اس کا لرننگ یہ نہیں ہے کہ اس سے 10 گنا زیادہ زیادتی ہمارے ساتھ ہو. جس طرح کہ آپ نے پیکاز قانون میں امینڈمنٹ کیا، جس طرح آپ لوگوں نے 26ویں امینڈمنٹ میں لے کے آئینی 27ویں، وہ معذرت کے ساتھ اس کا جو ہے جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی دیٹ از ناٹ دا رسپانس، بیکاز یہ سائیکل ہے. یہ سائیکل جب تبدیل ہوگا تو جو غلطیاں آپ لوگوں نے کی ہیں جو ہم سے 10 سائیکل میں پھنسے ہیں تو 10 گنا جو زیادہ ہے اس کا آپ لوگوں کو زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس چیز کو ہم نے ریئلائز کرنا ہے. ابھی بھی ٹھیک ہے، اس پہ ساتھ آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا، شیر صاحب کا بھی پوائنٹ آ گیا. چلیں لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ٹاپک. شیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بیرسٹر سلمان کی جو آج ملاقات ہوئی ہے، پروفیشنلی انہوں نے اپنا کام کیا، وہ فرینڈ آف دا کورٹ بن کے گئے تھے تو اس کے مطابق ان کو خیال رکھنا تھا، انہوں نے باہر آ کے صحت سے متعلق کی بات کی، لیکن آن اے لائٹر نوٹ آپ کے پاس بھی تو کوئی خبر آئی ہوگی کہ اندر کیا بات ہوئی عمران خان سے 3 گھنٹے میں. آف کورس صرف ایک صحت تو ڈسکس نہیں ہوئی ہوگی، اور آپ کے اپنے سورسز آپ کو کچھ تو بتا ہی رہے ہوں گے، تو اگر آپ کچھ شیئر کریں. میں بتاتا ہوں. I don't mind. نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ جب خان صاحب سے ملاقات شروع ہوئی اسی ٹائم پہ ہمارے وکیل صاحب کو نامعلوم مقتدر نے اٹھا دیا. تو اس وقت ایک ٹاک شوز کے بعد آپ کا ٹاک شو اور ان کے لیے رہائی کے لیے چیزیں آرگنائز کرنا، تو ابھی تک فرینکلی مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں اپڈیٹ لے سکوں کہ سلمان صفدر صاحب نے 3 گھنٹے خان صاحب کے ساتھ کیا بات کی. لیکن جو ایک اچھی خوشائند بات یہ ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، دیٹ از اے بگ ریلیف فار اس. باقی جو ہے وہ جو بھی ہم لیڈرشپ سے بات کریں گے اور فیملی سے بات کریں گے، وہ انشاءاللہ جب میں یہاں سے میں جاؤں گا so I'll get an update. Maybe کل if you invite me tomorrow maybe I'll give you an update on that. ٹھیک ہو گیا. اچھا ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ 1-2-3 چیزیں تو خیر وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی وہ میں خود ہی شیر صاحب سے پوچھتی ہوں. کچھ خبریں جو جھوٹی کہوں یا ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے تبھی وہ باہر آتی ہیں، جیسے عمران خان کی بنی گالہ منتقلی یا ان کی جیل سے کہیں اور شفٹ ہونا، یہ خبریں اس کی آلدو تردید آ چکی ہے حکومت کی طرف سے، بٹ واٹ میکس یو واٹ ہیپنس کہ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ باہر آتی ہیں؟ آخر کچھ تو ہوتا ہی ہے تب اس طرح کی خبریں آتی ہیں. تو کیا اس طرح کی کوئی بات ہے؟ میرے خیال میں کہ میرے سے زیادہ حکومت کا موقع وزنی ہے، اور what they have responded you کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اس پر اتفاق کرنا چاہیے، اور جہاں تک میری نیرو انڈرسٹینڈنگ ہے ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیر صاحب، یہ جنید اکبر صاحب والا کیا معاملہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف 2-3 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ مشال صاحبہ اور علیمہ خانم کی کوئی لڑائی سامنے آ گئی، آج جنید اکبر اور عامر ڈوگر کی کوئی لڑائی سامنے آ گئی، یہ وائس میسج جو لیک ہوا ہے، پھر اس کے بعد ان کی آڈیو جو لیک ہوئی، پھر اس کے بعد اس پہ ان کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. تو یہ اس طرح کی جب آپ کے اندر خود ہی لڑائیاں ہوں گی، اب جب عمران خان تو نہیں ہے وہ جیل میں، تو آپ کی پارٹی کے اندر کیا بیٹھ کے ڈسکشن نہیں ہوتی کہ یہ جو لڑائیاں ہیں ان پہ آپ کو سب سے پہلے کام کرنا چاہیے؟ بیکاز آئی تھنک کہ یہ بہت نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. دیکھیں ہر پارٹی کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک سینس ہوتا ہے. ہماری پارٹی میں جو ایک ہمارا جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ورکرز جو ہیں وہ دے ہولڈ لیڈرشپ ٹو اکاؤنٹ. ٹھیک. جہاں پہ بھی کوئی ایشو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے، کوشش ہم کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو وائس نوٹ تھا یہ انٹرنل اس میں تھا، گروپ میں تھا، اٹ واز ناٹ پبلک. اب لیک ہو گیا، کیسے لیک ہوا اس کے اوپر خیر ہماری پارٹی دیکھ رہی ہے کہ کیسے ہوا، لیکن اگر لیک اس طرح تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہر پارٹی میں، مطلب ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بیٹھتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ، اینڈ وی شیئر کہ جی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ تھا کہ یہ چیز لیک ہو گئی. لیکن جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں وہ شروع کے ساتھی ہیں اور وہ خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں. سو اس ایک ایپیسوڈ کو جو ہے آئی ووڈنٹ ٹیک اٹ ویری سیریسلی، بیکاز آئی تھنک آج تو اس کے اوپر کوئی خاص وہ نہیں ہوا. انہوں نے خود کہا کہ جی میں نے پارٹی چھوڑنی ہے، نہ کچھ تھا. ان کے جو بھی تحفظات تھے وہ آئی تھنک آج دور بھی ہو گئے ہیں. اچھا، تو آئی تھنک وی آر فائن آن دیٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سعد صاحب، نکلنے سے پہلے ہم جو ہے وہ اس سیگمنٹ کی کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. میں 2 اسٹیٹمنٹس آپ کو چاہوں گی کہ ان پہ پلیز کامنٹ کیجیے گا. فیصل واڑا صاحب کا آج کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی آپریشن ہوگا اس میں کوئی سیاسی جماعت آئی تو اس کو رگڑ دیا جائے گا. پھر ساتھ ہی وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ اگر ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے تو جو پچھلے 30 سال کے 500 سے 5000 سیاستدان ہیں ان کو مار دو. اور پھر ساتھ اس پہ وزیر اعلیٰ کے پی کا بھی ایک بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں ان کو ہم نہیں
مانیں گے, ان کو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم وہ بند کمروں کے فیصلے مانیں گے تو وہ ان کی بھول ہے. آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے, ان ناکام پالیسیز کا مزید حصہ نہیں بنے گا. اور اس طرح کے بیانات سی ایم کے پی کی طرف سے آنا, تو یہ معاملات حل کے بجائے مزید بگاڑ کی طرف نہیں جا رہے ہیں, خاص طور پہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں. سیکیورٹی جو ہے چیلنج یہ ہمارے میں ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشو ہے, اور اس پہ ہمیں یونیفائڈ اپروچ سے, انٹیگریٹڈ اپروچ سے ود دا پروونسز ہمیں ساتھ چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جہاں تک آپ نے فیصل باڈا کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہمیشہ گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے. 500 سے لے کر 5000 تک لوگوں کو مارنے کی بجائے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ آج تک اس ملک کو سیاستدانوں کے علاوہ کس نے کیا دیا. اچھا, اور اگر اس کے باوجود بھی ہی تھنکس کہ 500 اور 5000 کو مار دینے سے ملک کا حل ہوتا ہے, تو مائٹ بھی ہی وڈ بی ان 500 اور 5000. لاسٹ کامنٹ پلیز. اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پختونخوا میں جس طرح میں نے کہا امن جرگہ کیا, اور وہی والی چیزیں اب ہو رہی ہیں. ایپیکس کمیٹی کی دوسری میٹنگ ہو گئی, اس میں صوبائی اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پختونخوا میں 22 آپریشن ہوئے اور 14,000 آئی بی اوز انٹیلیجنس میں آپریشنز ہوئے, وی ہیو ٹو میں نے ناؤ کنکلوڈنگ نوٹ پہ ایک بات کر دوں. جی تو میں نے تو مطلب وی ہیو ٹو لرن کہ بھائی اگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تو سم تھنگ کچھ نہ کچھ ہوا تھا نا. بیکاز ہماری جب امن جرگہ کر رہے تھے صوبائی اسمبلی میں, تو 11 کور میں جو ہے کور کمانڈر صاحب نے اپنا ایک وہ کیا ہوا تھا. اگر یہ اب جو چیز ہیں وہ اس لیے رائٹ ٹریک پہ جا رہی ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈر ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. پہلے ایکسکلوژن تھی, اب انکلوژن ہے. ٹھیک ہے, ساتھ صاحب آپ کا کامنٹ اس پہ لاسٹ پلیز. آئی ہیو 30 سیکنڈز. مجھے ارباب بھائی کے ساتھ ہمیشہ گفتگو کا بہت مزہ آیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ احتجاج میں نہیں, ٹھیک, وہ نفرت میں نہیں ہے, وہ گراؤ جلاؤ میں نہیں. ٹھیک, کم ٹو دا ٹیبل, ہیو ڈسکشن. یہ آج گورنمنٹ ہماری ہے, کل کو آپ کی ہو سکتی ہے, یہ چیلنجز آپ کو بھی ہیں. تو ان میں ایک نیشنل پالیسی کی طرح یونیفائڈ کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے کے جائیں. اور اگر ہماری ایگو, ہماری پرسنالٹی اس ملک سے, ان بچوں سے بڑی نہیں ہے, ہمیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے اور اچھے اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. بالکل بالکل ایسے. بہت شکریہ آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. شو میں ساتھ شیر علی ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.